अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम का आज आगाज़ हम करेंगे यौम सियाह कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में भारत के गासिबाना कब्जे को 76 बरस मुकम्मल हो गए। हिंदुस्तानी अफवाज अब तक मकबूजा कश्मीर में 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद, जबकि 7,000 से ज़ायद मावराए अदालत कत्ल कर चुकी हैं। 1 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम, जबकि 11,000 से ज़ायद खवातीन ज्यादती का शिकार हुई। मकबूजा कश्मीर में अब तक 16 लाख कश्मीरी गिरफ्तार, जबकि 1100 से ज़ायद अमलाक को नज़र आतिश किया जा चुका है। जबकि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी मनसूख कर दी थी। 2019 से मकबूजा कश्मीर में अब तक इंटरनेट की तवील तरीन बंदिश जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मकबूजा कश्मीर में अब तक 5 करारदातें मंजूर की जा चुकी हैं, मगर एक भी अमल दरामद नहीं हो सकी। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मकबूजा कश्मीर की आवाम पर बहिमाना मजालिम में बीजेपी मुलविस है। जिनीवा साइड वॉच पहले ही दुनिया को मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी की मुहिम से खबरदार कर चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि फरवरी 2023 में हिंदुस्तान ने मकबूजा वादी में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मिस्मार करते हुए इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी की है। कश्मीर को हिंदुस्तान की बर्बरियत के बायस बेशुमार नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान में यौम सियाह मनाने का मकसद दुनिया को हिंदुस्तान के जालिमाना फेल से आगाह करना। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की जानिब से भी यौम सियाह के हवाले से खुसूसी पैगाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस बारे में क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हो या इंसानी हकूक़ की दीगर आलमी तंजीमें, वो हिंदुस्तान को कश्मीरियों पर जारी उसके मुजालिम से बाज नहीं रख पाईं। मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तानी फ़ौजी कब्ज़े के तसलसल में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर के मुतल्लिक़ करारदादों की धज्जियाँ बखेरते हुए 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में सियासी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर लपेट दिया। सियासी कायदीन को नज़रबंद कर दिया और रियासत को हिंदुस्तान की यूनियन टेरिटरी करार देकर उसकी शनाख्त पर हमला कर दिया। मगर हिंदुत्वा की आदत ये भूल गई कि कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हक़ है, जिसे ज़्यादा दिनों तक फस्ताई हथकंडों से दबाया नहीं जा सकता। यौम सियाह के मौके पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप मुजफ्फराबाद में जलसा, जुलूस और रैलियों का सिलसिला जारी है। पूरी कश्मीरी कौम भारत के कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वकास काज़मी। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कश्मीरी आज के दिन को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। इस सिलसिला में आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मरकजी जलसा ओल्ड सेक्रेटरीट के मुकाम पर मुनक्किद किया गया, जिसमें स्पीकर आज़ाद कश्मीर, कानून साज असम्बली समेत वज़राए हुकूमत, तलबा और तालबात समेत तमाम मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और भारतीय जो इक़दाम हैं उनकी मज़म्मत की गई। इसके साथ साथ अक़वाम आलम से ये मुतालबा किया जा रहा है कि भारत ने जो 7 दहाइयों से ज़ायद का वक्त हो चुका है मकबूजा कश्मीर और अपना जाबराना तसल्लुत कायम कर रखे और कश्मीरियों पर जुल्म बर्बियत की जा रही है और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उन्हें भी ख़त्म करवाने के लिए अक़वाम आलम अपना किरदार अदा करे। जी वकास, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा की रैली कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और लब्बैक या अल अक्सा के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी पर ही बात करते हैं कराची से अपने नुमाइंदे राव अफनान से। राव अफनान, बताइएगा क्या कहना है तलबा का? जी बिल्कुल, कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एहतजाज किया जा रहा है और तलबा की जानिब से जो है एक रैली निकाली गई है। बड़ी तादाद के अंदर तलबा शरीक है। कैमरामैन रेहान आपको दिखा सकते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। रजिस्ट्रार DMC से भी हम बात करेंगे। एक बड़ा मुश्किल वक्त से मुस्लिम उम्मा इस वक्त गुजर रही है और हमें इस बात का तयन करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ है, मुसलमान चाहे फ़लस्तीन में हों चाहे कश्मीर में हों, निहत्ते हैं, ठीक है, और उनके साथ जो है उनके ख़िलाफ़ जो सारी कार्रवाइयाँ लोग लगे हुए हैं। मगरब जितना भी उनको दबाने की कोशिश करे, देखें एक बात याद रखिएगा, मुसलमान कभी ख़त्म नहीं होगा। रजिस्ट्रार DMC भी कह रहे थे कि फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती कर रहे हैं। दुनिया भर के मुसलमान जो है उनसे इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाल रहे हैं और इसराइली जहरियत और सहूनी जहरियत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। जी राव अफनान कराची से आगाह कर रहे थे। यौम सियाह के मौके पर मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में हाथों में कश्मीरी परचम उठाए ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड रिजवान कदीर कर रहे थे। मजीद बता रहे हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे हारून ताहिर। जी हारून।
جو بالکل یوم سیاہ کے موقع پر کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر ملتان ریٹائرڈ رضوان قدیر صاحب موجود ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے, آج ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کشمیری بھائیوں کے لیے؟ کشمیر ہمارا ٹوٹ ٹانگ حصہ ہے, کشمیر ہماری پاکستان کی شاہ رگ ہے, ہم اس کے ساتھ تھے, ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے. تو آج کی جو تقریب ہوئی ہے اس میں ضلعی انتظامیہ, آرٹس کونسل, ایجوکیشن اتھارٹی, ہیلتھ اتھارٹی, میونسپل کارپوریشن, تمام ادارے, ہماری جو انجمن تاجران ہیں اور سب سے بڑھ کے آپ لوگوں کا میڈیا, انہوں نے ہمارا بہت اس میں ساتھ دیا اور اس یکجہتی کا اظہار کیا. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت کلیئر میسیج ہے کہ جی کشمیر ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس وقت باقاعدہ طور پر کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا انعقاد جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر باقاعدہ طور پر اظہار یکجہتی کے لیے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. جی تو یوم سیاہ کے موقع پر پاکستان میں بھی مختلف ریلیاں نکالی گئی ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر جب بھی ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جتنی بھی انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں, چاہے وہ OIC ہو, UNO ہو, اس کے علاوہ ہیومن رائٹس واچ ہو, وہ صرف مذمتیں کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کر پاتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عملی طور پر کیا کرنا چاہیے تاکہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دی جائے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں کہ آیا انہیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا پھر آزاد ریاست بننا ہے؟ دیکھیں, یہ ہیومن رائٹ واچ, ایمنسٹی انٹرنیشنل, جینوسائیڈ واچ, ان لوگوں نے تو اپنے تئیں کافی کوشش کی ہے کہ ان ہیومن رائٹ جو وائلیشنز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور ہمارا جو سٹانس ہے پاکستان کا, جو اس کا لیگل لوکس اسٹینڈ آئی ہے, وہ UN ریزولوشنز ہیں اور امپورٹنٹ ریزولوشن اس میں جو 47, اس کے بعد ریزولوشن ایک تھی 39 اینڈ 91. تو یہ ساری ریزولوشن ہیں جن میں ایک کلیئر پلیبیسائٹ کے لیے UN نے روڈ میپ بھی دیا, اس کے لیے UN MOGIP ایک آبزرورز کا سیٹ اپ بھی کریٹ کیا اور وقتاً بھارت کو اس میں ریمائنڈ بھی کراتے رہے. مگر اس کے باوجود جب وہ نیت ٹھیک نہ ہو تو اس میں سارے عمل جو ہیں وہ رائیگاں جاتے ہیں. تو بھارت نے اس عمل سے نکلنے کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے, اس کا حصہ بننے کی کبھی کوشش نہیں کی. اور آپ نے یہ پوچھا کہ اس میں ابھی کیا کرنا چاہیے, تو ہمارے پاس وہ سمجھنے کے لیے وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا اوریجنل سن جو ہوا تھا. وہ 27 اکتوبر آج کا دن ہے جب بھارت نے اپنی جو افواج تھیں وہ ایک انلیگل طریقے سے کشمیر میں داخل کی, کیونکہ اس وقت تک جو مہاراجہ ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن نہیں کیا تھا اور وہ پسو پیش کر رہا تھا, نہ وہ پاکستان کو ایکسیڈ کر رہا تھا نہ انڈیا کو, اور ایک ریبیلین کی سچویشن تھی اور اس سے گھبرا کے وہ سری نگر چھوڑ کے جموں کی طرف بھاگا. اور وہ 350 کلومیٹر کا راستہ ہے, اس میں ماؤنٹنس علاقہ ہے, وہاں پہ ٹریول کرتے ہوئے اٹ از ناٹ پاسبل کہ کوئی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سائن اس دن کر دے. اور یہ فیکٹ ہے جو الیسٹر لیم نے کشمیر ڈسپیوٹڈ لیگیسی میں بڑی خوبصورتی سے ویل ریسرچڈ آرگومنٹس کے ذریعے اجاگر کیا ہے. ایک اور رائٹر ہیں جو اسٹینلے والپرٹ ہیں, انہوں نے بھی یہ اپنی بک میں بھی لکھا ہے کہ کشمیر میں یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیے بغیر یہ ان بھارت کی جو افواج تھی وہ داخل ہوئی. تو اب وہ ایک پہلی انلیگیلٹی ہے اور اس انلیگیلٹی کی وجہ سے جو بھارت کی افواج ہیں وہ ایک آکوپائنگ فورس ہے, اور جب ایک آکوپائنگ فورس ہوتی ہے تو وہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق انلیگل ہوتی ہے اور اس کا کوئی بھی عمل جو برگیڈ صاحب غیر قانونی یہ قبضہ ہے, بالکل آپ کی بات بجا ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, جب بھی جموں کشمیر کا ذکر آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی مورلی ہم کشمیر کو, کشمیریوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیا پریکٹیکلی وہ چیزیں, وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ ضروری ہیں, اسپیشلی جو کشمیر کے لیے ہمیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے لابنگ کرنی چاہیے؟ دیکھیں, 4 جنگیں تو ہم لڑ چکے ہیں, ہم نے اپنا خون دیا ہے, ہم نے اپنا ہر فورم پہ کشمیر کی وجہ سے بھارت کے ساتھ ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ, کیونکہ وی آر پارٹ آف دا ڈسپیوٹ, ہم ایک
اس میں شامل ہیں، اور پاکستان نے ہر فورم پہ اس کو اجاگر کیا ہے. ہماری ڈپلومیٹک کوششوں سے یو این کے جو ایجنڈے پہ یہ ریزولوشن ابھی زندہ ہے، جس کو بھارت نے ہمیشہ نکلوانے کی بھی کوشش کی ہے، مگر وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل آر اسٹل انٹیکٹ. پہلے تو وہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اس کی ڈائمینشن ہے جو کہ ہیومن رائٹس کی ہیں، جن پہ پاکستان کی طرف سے جو لائر کمیونٹی ہے، جو ایڈوکیسی گروپس ہیں، ان کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، مگر بہت زیادہ اور کچھ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ان کو یہ جو نہ صرف سفارتی محاذ پر بلکہ ان کو انٹرنیشنل لا کے محاذ پہ بھی ہیلپ کی ضرورت ہے. اب جو لیگل انکارسریٹڈ ہیں تہاڑ جیل میں، یاسین ملک اور اس طرح کے جو باقی لیڈران، ان کی مدد کے لیے، کیونکہ بھارت کی طرف سے تو ان کو کوئی کسی قسم کی لیگل امداد بھی نہیں دی جا رہی، تو ہم ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کو ہی کوئی لیگل مدد دے دیں. اور اس کے بعد دیر آر کورٹس، جو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، اس میں انڈیویجول لائبلٹی، جو لوگوں کے خلاف ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ریپس ہو رہی ہیں، ان کا کوئی کریڈیبل ٹینجیبل ایویڈنس لائیں اور اس کو ہم پراپر طریقے سے دنیا کے سامنے اس ریلیونٹ فورم پہ رکھیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو کہیں کہ اس کی کاگنیسنس لے، اور یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ کمیشن کو بھی یہ بتائیں کہ یہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ کی جو کمیٹی ہے برگیڈ صاحب، وہ جو بھیجے. 5 اگست 2019 کا اقدام ہے، کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا، اس کو ریورس کروانے کے لیے اب تک آپ کے خیال میں پاکستان کی جانب سے کیا کوششیں کی گئیں؟ دیکھیں، وہ تو ایک بالکل غیر قانونی ایک قدم ہے، جو کہ ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے بھی غلط ہے. اگر ایک ملک تمام قانونی اور سفارتی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی ملک پہ چڑھ دوڑے، تو وہ تو ایک آکوپیشن ہوتی ہے. تو انہوں نے تو پریکٹیکلی کشمیر کا وہ آٹونومی کا 370 اور 35A ختم کر کے اس کو انیکس کر لیا، اس کو یونین ٹیریٹری اسٹیٹ سے تنزلی دے دی گئی ہے. اور نہ صرف اس پہ وہ رکے ہیں، بلکہ وہ تو وہاں ڈیموگرافی بھی چینج کر رہے ہیں، ایکالوجی بھی چینج کر رہے ہیں. تو پاکستان نے یو این میں جنرل اسمبلی میں یہ ایشو ہمیشہ اٹھایا ہے. ابھی بھی جب ہمارے وزیر اعظم گئے تھے تو انہوں نے اس قضیے کو اٹھایا تھا. پاکستان میں جو ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے جنیوا میں، وہاں پہ ہمیشہ اس کو ایشو کو اٹھایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو انڈیا کے اپنے اندر جو ان کی سپریم کورٹ نے اس کا کوگنیسنس لیا ہوا، چونکہ انڈیا کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی یہ خلاف ورزی ہے، تو اس میں جو ہمارے ایڈوکیسی گروپس ہیں وہ کر رہے ہیں. بٹ اس کی جو ریئلائزیشن ہے وہ انڈیا کے اندر سے سینر کے جب تک وہ ایلیمنٹس کو نہیں آئے گی، یہ ان کے اپنے قانون کی خلاف ورزی ہے. کہ 370 کی ایبروگیشن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا ہے، کیونکہ اس آرٹیکل کو ایبروگیٹ کرنے کا اختیار تو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی، جو آئین ساز اسمبلی تھی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی، جو 50 میں ختم ہو گئی تھی، یہ اس کا اختیار تھا. تو یہ تو ابھی کوئی کر ہی نہیں سکتا. مگر اس کے باوجود اگر ان کی سپریم کورٹ بھی اس کا صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں دے رہی، تو پھر تو یہ ہے کہ پورا ملک ایک رائٹ ونگ آئیڈیالوجی جو ہندوتوا ہے یہ اس کی لپیٹ میں ہے. تو ایسا تو پھر جو ہے وہ یا تو پوری دنیا کا کانشنس بیدار ہو، OIC کی کنٹریز کے فورم سے ہم کوئی اس کو آپ نے جیسے پوری دنیا کی بات کی کہ پوری دنیا کو اس تمام تر معاملے کا نوٹس لینا چاہیے، لیکن سر اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کھلم کھلا دہشت گردی کرتا ہے. پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے، لیکن بھارت کے اب کینیڈا کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. کل قطر کی جانب سے بھارتی بحریہ کے 5 افسران کو جو ہے سزائے موت سنائی گئی ہے جاسوسی کے الزام میں. یہ جو تاثر تھا کہ بھارت پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلاتا ہے وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے خلاف عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا. جی ایسا ہی ہے، وہ تاثر بالکل درست ہے، بیکاز جیو پولیٹیکلی ان کی ریلیونس بنتی ہے، کیونکہ یہ جو گلوبل پاور کمپٹیشن ہے اس میں وہ امریکہ کے ہرکارے کا کردار ادا کر رہے ہیں چائنا کے خلاف. اور دو کہ انڈیا کے اندر سے بھی اب ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک جو آٹونومی کا کانسیپٹ تھا انڈیا کا وہ کدھر گیا ہے، کیوں وہ بالکل ایک یک طرفہ پالیسی اڈاپٹ کیے ہوئے چائنا کے بھی ساتھ ٹکرا رہا ہے. خطے کے جو جتنے ممالک ہیں ان میں بھی وہ اس کا تعلقات ٹھیک نہیں ہے. اب وہ کینیڈا میں ان کو ہزیمت ہوئی ہے،
یہ قطر والا ان کے سامنے ہے. تو ہم کشمیر کی بات کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبد المتین جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس. اس سے بھی اس تمام تر معاملے پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں کشمیر کے یوم سیاہ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عبد المتین صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری آل پارٹیز حریت کانفرنس ہیں. سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ 76 برس گزر گئے اس غاصبانہ قبضے کو، لیکن آج تک ہم نے کیا کوئی ایسے پریکٹیکل اقدامات اٹھائے ہیں کہ اس کو کسی حد تک ہم سلوشن کی طرف لے جا سکیں پاکستان کی جانب سے یا بھارت کی جانب سے؟ آپ کو کچھ اقدامات دکھائی دیتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ جو 76 سال کا مسئلہ ہے، آج جو یہ 27 اکتوبر بھی منایا جا رہا ہے اور یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ ہے کیونکہ جو ہندوستان اور پاکستان جو ہے جو مسئلے کشمیر کے حوالے سے فریق ہے، تو اس کا جو سب سے بڑا رکاوٹ ہے اس کو حل نہ ہونے میں وہ بھارت ہے. حالانکہ بھارت ہی ہے جو اقوام متحدہ میں گیا ہے اور وہاں پہ قراردادیں پاس ہوئی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 18 قراردادیں آج تک پاس ہوئی ہے، لیکن یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہم اس پہ غور کریں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو جو بھارت نے پرومسز کیے تھے کشمیریوں کے ساتھ انٹرنیشنل یعنی یہ لیول پہ کیے تھے، وہ اس سے مکر گیا ہے. یعنی مسئلہ وہ لے کے گیا ہے، اب وہ کہتا ہے کشمیر جو ہے بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، جو کہ بالکل برعکس ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں 27 اکتوبر کو جو فوج داخل ہوئی ہے، اور اگر ہم آج دیکھتے ہیں 2023 ہے، تو 10 لاکھ کی فوج وہاں پہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے بھارت کا جو قبضہ مقبوضہ کشمیر میں ہے وہ ایک ظالمانہ قبضہ ہے، وہ ایک جابرانہ قبضہ ہے، اور وہ قبضہ جو ہے وہ صرف اور صرف طاقت کے بل بوتے پہ ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ان کا اصولی ایک موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل جو مسئلہ حل کرنا ہے وہ کشمیری عوام کو کرنا ہے. اسی لیے پاکستان نے ہمیشہ سفارتی لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ اور باقی لیولوں پہ سپورٹ وہ کشمیریوں کو کر رہے ہیں. اس وقت بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں سیز فائر لائن کے دونوں اطراف سے پاکستان میں یا دنیا بھر میں جو ہے کشمیری جو مظاہرے کرے یا اس کو بلیک ڈے بناتے، تو یہاں پاکستان میں بھی بھرپور طریقے سے اس کو منایا گیا ہے. لیکن عبد المتین صاحب، بھارت اس پر تو بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. جب بھی بائیلیٹرل ٹاکس کی بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی کشمیر پر کوئی بات نہیں ہوگی، باقی ایشوز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اگر بات چیت سے یہ معاملہ حل نہیں ہونا تو پھر اس کا کیا حل ہوگا؟ دیکھیں، اصل میں تو مسئلہ جو بات چیت کرنی ہے وہ کور مسئلہ کیا ہے؟ کور مسئلہ اصل میں کشمیر ہے. دو نیوکلیئر پاور ہے، بھارت بھی ہے اور پاکستان بھی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے جب تک ہم کور ایشو کو حل نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی بائیلیٹرل لیول پہ بھی بہت سارے مذاکرات ہوئے ہیں، کیا مسئلہ کشمیر حل ہوا؟ نہیں ہوا. یعنی جنگ کی جو تلوار ہے وہ اسی طرح لڑکی جا رہی ہے. ہم جب تک کور ایشو کو حل نہیں کریں گے، اور وہ حل بھی جو ہے وہ ٹیمپرری نہیں ہونا چاہیے، وہ حل بھی کیا ہونا چاہیے؟ آبرو مندانہ حل ہونا چاہیے. کشمیری بھی کہتے ہیں کہ مسئلے کشمیر کا حل مذاکرات سے نکالا جائے، کیونکہ موسٹ جو پیسفل لوگ ہیں وہ کشمیریوں کی اپنی جو ہے یعنی یہ ہسٹری ہے. لیکن اصل بات یہی ہے، جو فریق جس نے قبضہ کیا ہے وہ ہے بھارت. وہ کسی بات پہ آ ہی نہیں رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کردار ادا کیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کی جانب سے وہ کافی ہے، اور اس کے ساتھ یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے، کیا وہ بھی فارمیلٹیز پوری کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان کے یعنی یہ جو تعلق ہے، جو وہ کشمیریوں کے ساتھ نہ جو اپنے ایفورٹس ڈال رہے ہیں یا جو کشمیریوں کی جو آواز وہ بلند کر رہے ہیں، جو بھی اس نے آج تک کیا ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے جو کشمیر ہے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے جو پاکستان کسی ملک کو مدد کرتا ہے. کشمیر جو ہے اٹ از اے جگولر وین فار پاکستان، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اس کا ایک وکیل بھی ہے اور ایک فریق بھی ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں مضبوط پاکستان جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کی یعنی یہ ضمانت ہے. اس کے لیے جو پاکستان کو کردار ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وقتی طور پہ کوئی حل اس کا نہیں نکالنا ہے، اور ہمیں صرف وقتی طور پہ ایک فرنٹ پہ یعنی یہ آگے نہیں بڑھنا ہے.
यानी कश्मीर को हमें टोटलिटी में देखना पड़ेगा और इसके जितने भी फ्रंट है, जितने भी इसके महाज है, हमें उन महाजों पे काम करने की ज़रूरत है। हमें प्रोएक्टिव पॉलिसी की ज़रूरत है, हमें रिएक्शनरी पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। जहां तक अक़वाम मुत्तहिदा का ताल्लुक है, ये तो एक अनफॉर्चुनेट है। शेख अब्दुल मतीन साहब, आप कह तो रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कश्मीर के मसले पर हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए, लेकिन अगर आलमी दुनिया की बात करें तो आलमी दुनिया तमाम तर मामले पर खामोश है। क्या आपको उम्मीदें हैं कि जो UNO है वो अपनी करारदातें जो है वो उनको पास तो करवा चुकी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकी, तो UNO को क्या करना चाहिए? देखिए, यूएनए ने जो अपने लिए एक चार्टर बनाया है, जो आर्टिकल्स बनाए हैं, उसमें तो यही है ना कि जहाँ पे भी लोगों के हुकूक को तलब किया जाएगा या जहाँ पे भी आज़ादी की मोमेंट्स होगी और जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा उसकी ज़ामिन होगी तो हम वहाँ पे मुदाखलत करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में वो चीज़ नहीं हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है जो जियो पोलिटिकल और जो जियो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट्स है वो क्लैश करते हैं, और इसका मतलब है जो वो पैरिटी का सबक देते हैं, जो वो उसूलों का सबक देते हैं, जो वो मसावात का सबक देते हैं, जो वो इंसाफ का सबक देते हैं, तो कश्मीर का जब मसला आता है तो उनके आंखें भी बंद हो जाती है और उनके कान भी बंद हो जाते हैं और उनके जुबान पे भी ताला लगता है। कि जो अक़वाम आलम हैं, जो यूनाइटेड नेशंस है, वो इस बारे में अपना किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर से आज के लिए इतना ही। पीर के रोज़ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।